मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि अजमईन व लअनतुद दाइमतु अला अदाइ मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अम्मा बाद वफ़क़नल्लाहु व इय्याकुम लिल इल्मि वल अमलि सालिहीन इंशाअल्लाह ताला। यहाँ पे साथ जो मतन है फ़स्लुन अनवाउल इराब अर्बअतुन रफ़्उन व नस्बुन फ़िस्मिन व फ़िअलिन नहवु ज़ैदुन यक़ूमु व इन्न ज़ैदन लन यक़ूम व जर्रुन फ़िस्मिन। गुफ्तगू जो है वो अभी एराब के मुतल्लिक़ शुरू हो रही है। मबनी की सारी गुफ्तगू मुकम्मल हो चुकी। अच्छा, मबनी की गुफ्तगू मुकम्मल होने के बाद अब जो मोरब की गुफ्तगू है वो शुरू कर रहे हैं, और मोरब की गुफ्तगू से पहले ख़ुद एराब के मुतल्लिक़ बयान कर रहे हैं कि एराब कहते कैसे हैं, क्योंकि मोरब वाज़ेह है, इसमें मफ़ूल का सीगा है, इसमें मोरब यानी जिसके ऊपर एराब आता हो, तो फिर एराब क्या है उसकी वजाहत करनी पड़ेगी। ठीक है, ये हम पहले भी क्या वजाहत इसकी कर चुके हैं, उसी को क्या आप दोबारा दोहराएंगे। एराब की हमने दो किस्में बयान की थी कि या एराब ज़ाहरी होता है या एराब तक़दीरी होता है, और जो एराब महल्ली होता है वो तो ख़ुद उस इस्म का होता ही नहीं है, वो तो उसके महल का होता है, यानी इसकी जगह पे अगर कोई इसमें मोरब आता तो उसे एराब मिलता। तो आप फिर तीन किस्में कैसे कर सकते हैं एक याद रखने के तौर पे कि एराब तक़दीरी, एराब ज़ाहरी और एराब महल्ली। ठीक है, लेकिन एराब महल्ली को जो है वो एराब कहना ये एक तसामु है, यानी आप मजाजन कह देते हैं, वगरना उस इस्म का तो एराब नहीं लगा रहे होते ना, उस फ़ेल का भी एराब आप नहीं बयान कर रहे होते, आप ये कह रहे होते हैं कि ये इस महल के ऊपर आया हुआ है कि जिस महल का ये एराब होता है, तो असल उस महल का एराब है। तो अब महल के ऊपर अगर वो ऐसा इस्म आता कि जिसके ऊपर एराब ज़ाहिर हो जाता है तो वो एराब ज़ाहरी उसका हो जाता, और अगर उस महल के ऊपर ऐसा इस्म आता कि जिसके ऊपर एराब ज़ाहिर नहीं हो सकता तो उसका एराब तक़दीरी हो जाएगा। अच्छा, शर में आ जाएँ। शर में एराब की वो तारीफ़ क्या करते हैं कि अल एराब असरुन ज़ाहिरुन औ मुक़द्दरुन यजलिबुहुल आमिलु फ़ी आखिरिल कलिमते। ठीक है, ये सारी की सारी क़ुयूद हैं, और इन क़ुयूद के ज़रिए से कुछ चीज़ों को ख़ारिज किया गया है। सबसे पहले तो एराब कहा कि एराब असर ज़ाहरी होगा या असर मुक़द्दर होगा, ये एक पहली कैद होगी ना। ठीक है, एराब असर को कहते हैं, ज़ाहरी असर या मुक़द्दर असर। दूसरी क्या है कि यजलिबुहुल आमिलो, कि इस असर को लेकर आता है आमिल, यानी बग़ैर आमिल वाला ये असर नहीं होता। और ये आमिल कहाँ पे असर लेकर आता है? फ़ी आखिरिल कलिमते, कलिमा के आखिर पे असर को लेकर आता है। तो बस एराब का ताल्लुक़ जो है वो आखिर कलिमा से है, शुरू से और वसत से इसका कोई लेना देना नहीं है। और बिना का ताल्लुक़ भी किससे है? वो भी आखिर से है, यानी बिना इसी के मुकाबले में हो जाएगी ना। बिना को क्या कहेंगे कि आमिल के आने से आखिर कलिमा तब्दील ना हो। ठीक है, वो साबित हो जाए, बिना माना साबित हो जाना। तो बिना की बात करें या एराब की बात करें, मोरब की बात करें या मबनी की बात करें, दोनों का ताल्लुक़ कलिमा के आखिर से है। तो बस नाहवी की जो किताब होती है, नाहवी जब किताब लिखता है इल्म नाहव की, तो उसमें जो मौज़ूई गुफ्तगू होता है वो कलिमा का आखिर होता है, यानी कलिमा के आखिर के मुतल्लिक़ वो ये वाज़े करता है कि क्या ये कलिमा मबनी है या मोरब है, यानी इसका आखिर तब्दील होगा या तब्दील नहीं होगा। अगर तब्दील होगा तो वो किस तरह से तब्दील होगा। अगर जो है वो नाहवी कलिमा के दरमियान के मुतल्लिक़ बात करना शुरू कर दे या उसके शुरू के बारे में बात करना शुरू कर दे तो हम क्या कहते हैं कि ये अपने मौजू से हट गया है। जैसा कि इब्न हिशाम ने फ़ेल मुज़ारे के बारे में बताया कि फ़ेल मुज़ारे का अव्वल के एतबार से क्या हुक्म है, तो उन्होंने क्या कहा कि अगर हरूफ मुज़ारे चार फ़ेल माज़ी, अगर फ़ेल माज़ी चार हरूफ पे मुश्तमिल हो तो फ़ेल मुज़ारे में जो हर्फ़ मुज़ारे है शुरू में वो क्या हो जाएगा? मज़मूम हो जाएगा। और अगर चार से कम हो या चार से ज़्यादा हो तो हर्फ़ मुज़ारे क्या होगा? मफ़तूह होगा। तो ये जो उन्होंने कानून दिया, तो इस कानून का ताल्लुक़ इल्म नाहव से नहीं बनेगा, बल्कि इसका ताल्लुक़ क्या हो जाएगा? इल्म सर्फ़ से हो जाएगा, क्योंकि सर्फ़ जो है वो सीगे की तब्दीली की बात करेगा, वो ये बताएगा कि शुरू में क्या हरकत आनी है, दरमियान में क्या तब्दीली आनी है, सारी चीज़ें। जो आखिर की तब्दीलियाँ हैं आमिल की वजह से, वो कौन ज़ेर बहस लाएगा? वो इल्म नाहवी क्या ज़ेर बहस लाएगा। अच्छा जी,
اب یہاں پہ ایک ایک کی مثال دے رہے ہیں. ظاہر کی مثال واضح ہے ہمارے پاس کہ جیسے کہ زید کے آخر میں آپ دیکھتے ہیں فی قول کا، اس قول میں جاء زید رأیت زیدا مررت بزید. ٹھیک ہے، تینوں مثالیں دی ہیں. ایک جو ہے جس میں زید مرفوع واقع ہو رہا ہے، دوسرے میں زید منصوب ہے، اور تیسرے میں زید کیا ہے مجرور واقع ہو رہا ہے. مقدر کی مثال جو ہے وہ الفتح سے دی، جو ہم عیسیٰ اور موسیٰ کی کیا مثال دیتے تھے. ٹھیک ہے، فتح وہی جوان کے معنی میں ہے. جاء الفتح رأیت الفتح مررت بالفتح. یہاں پہ جب آپ ترکیب کرتے ہیں تو آپ جاء الفتح میں کیا کہتے ہیں کہ فتح کو آپ مبنی نہیں کہتے، فتح تو ہے معرب. آپ کیا کہتے ہیں، فتح فاعل ہے، وہ علامت رفعہ الضمۃ المقدرۃ. ٹھیک ہے، تو اس کی علامت کیا بتاتے ہیں، ضمہ مقدرہ بناتے ہیں. پھر اس ضمہ مقدرہ کی اب علت بیان کرتے ہیں کہ مقدر میں کیوں چلا گیا، لتعذر ظہورها علی الالف، کیونکہ اس کا الف کے اوپر ظاہر ہونا متعذر ہے. اچھا، رائی تو یہ تینوں مثالیں دی ہیں، اور اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ فإنک تقدر الضمۃ فی الاول والفتحۃ فی الثانی والکسرۃ فی الثالث لتعذر الحرکت فیہا. اس کے اندر حرکت متعذر ہے. حرکت کیوں متعذر ہے، کیونکہ حرکت الف کے اوپر ظاہر نہیں ہوتی. الف کہتی اسے ہیں کہ جو بغیر کسی حرکت کے ہو. وذالک المقدر هو الاعراب، اور یہ جو مقدر ہے اسے کیا کہتے ہیں، اعراب کہتے ہیں. یہاں پہ ہم نے ایک نقطہ واضح کیا تھا کہ اعراب تقدیری کی اگر کوئی تعریف پوچھے تو آپ کیا کہتے ہیں کہ اگر یہ الف نہ ہوتی، لولا المانع، کہ اگر یہ مانع نہ ہوتا تو لظاہر الاعراب، اعراب کیا ہو جاتا، ظاہر ہو جاتا. یہ اعراب تقدیری کا مطلب ہے. اعراب تقدیری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ الفتح کو ہم جو ہے وہ کھولیں گے، اس کا کوئی آپریشن کریں گے، لیبارٹری میں لے جائیں گے تو ہمیں اس کے اندر ضمہ نظر آ جائے گا. ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ تو کوئی کر ہی نہیں سکتا. کوئی یعنی فزیکل چیزوں کی بات تھوڑی ہو رہی ہے، کلام کی بات ہو رہی ہے. اچھا، والاعراب جنس، اعراب جنس ہے اور اس کے ماتحت کیا ہیں، چار کیا ہے ہمارے پاس انواع آ جائیں گی. جو اعراب ہوتا ہے یہ آخر میں یعنی کہ آنا، یہ اس کی صفت ہے پر. ہاں، اگر آخر پہ نہیں آتا، درمیان میں آتا ہے تو ہم نے کیا بیان کیا، وہ مبنی ہو جائے گا. شروع میں یا درمیان میں آئے گا تو ہاں، اور اگر آخر پہ آتا ہے اور بغیر عامل کی وجہ سے آتا ہے تو یہ بات پیچھے گزری تھی. اس کی کیا مثال تھی، حیثو کیا مثال تھی، حیثو کی مثال دی تھی. حیثو میں کیا ہے، کیونکہ عربی 3 لغات موجود ہیں، حیثو بھی پڑھ سکتے ہیں، حیثو بھی پڑھ سکتے ہیں، حیثے بھی. اعراب تو آخر مانا کہ بلا یہ صفت ہے کوئی یا ویسے ہی آتا ہے، ایسے ایک قاعدہ کلیہ معرب میں اعراب کا آخر میں آنا کسی عامل کی وجہ سے، تو اس کو صفت قرار دیں گے آپ جملے کی یا ویسے جملے کی صفت، یعنی وہ اس لفظ کی صفت زید ہے نا، جاء زید، یہ دال پر جو ضمہ آیا ہے، حالت اسے کہتے ہیں. زید کی حالت کیا ہے، حالت رفع ہے. ٹھیک ہے، مرفوع ہے، مثلا زید مرفوع ہے، زید مرفوع ہے، اس کو آپ کیا کہتے ہیں کہ زید کی یہ حالت ہے، کنڈیشن ہے. اسے اردو کے معنی میں صفت بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن صفت کہنے سے وہ نحو والی صفت آ جاتی ہے، موصوف صفت. آپ کہتے ہیں یہ زید کی یہاں پہ کیا صفت ہے، یہ مجرور واقع ہو رہا ہے. صفت یعنی کیا اس کی حالت ہے، کیا واقع ہو رہا ہے، یوں اپنے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، واضح. تو یہ آخر کلمہ کی وضاحت آپ کریں گے کس کے ساتھ، کہ جب شروع میں تبدیلی ہوگی یا درمیان میں تبدیلی ہوگی. ٹھیک ہے، تو اس کو آپ کیا کہیں گے کہ شروع میں اور جو درمیان والی تبدیلی ہے یہ تو بغیر عامل کے ہوتی نہیں ہے. یعنی اسی تعریف کے اوپر اگر ہم دوبارہ غور و فکر کریں کہ اس کے اندر کیا کوئی اضافی لفظ ہیں یا اضافی لفظ نہیں ہیں. تو اگر آپ یوں کہتے ہیں نا کہ آخر کلمہ کی قید نہ بھی لگائیں، فقط یہ کہہ دیں کہ ایک اثر ظاہر ہے یا مقدر ہے جس کو عامل لے کر آتا ہے، تو عامل ہمیشہ جب بھی اثر لے کر آتا ہے وہ آخر کلمہ پہ لے کر آتا ہے. عامل کبھی بھی اثر کو درمیان میں یا شروع میں لے کر نہیں آتا. تو لہٰذا ہمارے پاس اگر کوئی ایسی مثال ہوتی نا کہ کوئی عامل آیا ہے اور وہ عامل درمیان میں اثر کو لے کر آیا ہے یا شروع میں اثر کو لے کر آیا ہے، تو پھر ہم خارج کرتے جی آخر کلمہ کی قید لگیں تاکہ وہ خارج ہو جائے. تو لہٰذا جو آخر کلمہ کی قید ہے یہ قید احترازی نہیں ہے، اسے کیا کہتے ہیں، قید توضیحی کہتے ہیں، کہ بات کو واضح کرنے کے لیے کیا اس کو بیان کیا ہے.
وگرنہ فقط اتنا ہی کافی تھا کہ ایسا اثر کہ جسے عامل لے کر آتا ہے. اور قبلہ یہ ظاہر و مقدر کی قید یہ بھی تو واضح ہے کہ یہ نہ بھی کیا ذکر کرتے تو پتہ تھا کہ یہاں تو ظاہر ہو گئی یا مقدر ہو گئی، یہ تو واضح ہے. اثر یعنی اثر کے اندر مقدر سمجھ آ جاتا ہے یا نہیں آ جاتا؟ فقط اثر کے آ جاتے ہیں تو وہ مخفی ہوگا، یعنی اس سے پھر واضح کرنے کے لیے، یعنی ظاہر اور مقدر کو بھی جو ہے نا یہ اثر کی وضاحت کے لیے. ہاں یہ بھی توضیح ہو جائے گی. یعنی آپ یوں کہہ دیں کہ شارٹ کٹ کیا بنے گی، اثر یجلبہ العامل. باقی اثر کی وضاحت کیا ہوگی کہ اثر ظاہری ہوتا ہے، مقدر ہوتا ہے، اور یجلب العامل، عامل کہاں پہ لے کر آتا ہے اس کی وضاحت کیا ہو جائے گی کہ آخر کلمہ پہ لے کر آتا ہے. تو یہ دو قید توضیح ہو جائیں گی اس کے اندر. آخر کلمہ کہنا ٹھیک رہے گا، آخر کلمہ کہنا ٹھیک رہے گا. کیوں؟ اس لیے کیونکہ یہ کچھ ایسے عامل ہیں جو درمیان میں راب آ جاتا ہے. اچھا اس رجالوں کی بلا رجالوں کہیں تو یہ کیا سے قریشون، یہ صحیح ہے کہ مثلا قریشون کہنا رجالوں نہیں، وہ عامل کی وجہ سے تو نہیں ہوگا نا، وہ تو صرفی تعلیل ہوگی. صحیح. رجل کی تذکیر کریں رجال بن جائے گی، کتاب کی کتاب بن جائے گی. تو اب درمیان میں تبدیلیاں آ رہی ہیں لیکن یہ تبدیلیاں بغیر عامل کے ہیں. صحیح. آپ یہ تو نہیں کہتے کہ اس کے شروع میں کوئی حرف جارہ لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی فعل ہے. یہ جو اسماء ستہ ہیں، اسماء ستہ مقبر، ان کے شروع میں اگر وہ عامل رفع ہو تو ان کے درمیان میں مثلا وہ تبدیلی ہوتی ہے. شروع میں عامل نصب ہوتا ہے، بھی درمیان میں وہ جو الف واو اور یا والی تبدیلی ہوتی ہے وہ درمیان میں تبدیلی آتی ہے. نہیں، وہ جو تبدیلی آتی ہے وہ آخر پہ آ رہی ہوتی ہے. فقط الف کی مناسبت سے پہلے آپ فتح دیتے ہیں، یا کی مناسبت سے پہلے آپ کسرہ دیتے ہیں، واو کی مناسبت سے پہلے آپ جو ہے ضمہ دیتے ہیں. تو یہ درمیان میں جو حرکات تبدیل ہو رہی ہیں وہ پہلے عامل کی وجہ سے نہیں ہو رہی، وہ مناسبت کی وجہ سے چینج ہو رہی ہیں. یہ ابھی آئے گی بحث انشاءاللہ، وہاں پہ آپ دیکھیں گے. اچھا، اعراب ہمارے پاس کتنی قسم کے ہیں؟ اعراب کسے کہتے ہیں؟ اثر کو کہتے ہیں نا. تو یہ جو اثر ظاہری ہے یا اثر جو ہے وہ مقدر ہے، یہ اثر ہمارے پاس 4 طرح کا ہے، ٹھیک ہے. پہلے کو ہم رفع کہتے ہیں، دوسرے کو نصب، تیسرے کو جر اور جزم. یہاں پہ اثر کو ضمہ سے تعبیر نہیں کیا، ایسے ہی ہے. ہاں نہیں، رفع اور ضمہ میں کیا فرق ہے کہ ہم کہیں گے کہ رفع جو ہے وہ اثر ہے اور اس اثر کی علامت جو ہے وہ ضمہ ہے. ہاں، رفع ایک حالت کا نام ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور ضمہ جو ہے وہ اس کی علامت ہو جائے گی. یعنی ہم زیدن کو کیا کہیں گے کہ زیدن کو ہم مرفوع کہیں گے، مضموم نہیں کہیں گے. جا زیدن میں زیدن ہم کیا کہیں گے؟ زید رفع کی حالت میں، فی حالت رفع، ٹھیک ہے. اس کے اوپر اثر کون سا؟ رفع والا اثر ہے. اس رفع کی علامت کیا ہے؟ ہم کہیں گے اس کی یہاں پہ علامت ضمہ ہے. یعنی عامل رافع ہوا اور معمول مضموم ہوا. معمول مرفوع ہوگا. ہاں، معمول مضموم کے اس کی جو علامت. ہاں، مضموم ضمہ کیا ہے؟ اس کی علامت ہو جائے گی. ضمہ رفع کی علامت ہے ایک. اچھا جی، تو ابھی وہ بیان کریں گے آگے اس کو. یہاں پہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو معرب ہیں وہ 2 ہی تو ہیں، فعل ہے اور اسم ہے. تو کیا یہ چاروں کی چاروں انواع فعل اور اسم میں پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی؟ کہتے ہیں کہ جو رفع اور نصب ہے یہ تو دونوں میں پائی جاتی ہے. اسم اور فعل دونوں میں نصب بھی آتی ہے اور رفع بھی آتی ہے. وہ لن یضربا نصب آ رہی ہے. لیکن جو جر اور جزم ہے یہ ایک کی خاص ہے. جر کس کے ساتھ خاص ہے؟ اسم کے ساتھ خاص ہے، اور جزم جو ہے وہ فعل کے ساتھ خاص ہے، ٹھیک ہے. یہ نقطہ واضح. یہ نیچے کیا ہے عبارت انہوں نے سمجھائی ہے کہ مشترکہ کے ہیں. اگلی لائن پہ آ جائیں. وَلِهَٰذِهِ الْأَنْوَاعِ الْأَرْبَعَةِ عَلَامَاتٌ. ٹھیک ہے، ابھی بات کس کی آئی ہے؟ علامات کی بات آئی ہے کہ یہ جو 4 ابھی انواع بتائی ہیں، ان چاروں انواع کی کیا ہیں؟ علامات ہیں. تدل علیہا، جو دلالت کرتی ہیں علیہا ان چاروں کے اوپر. یعنی رفع ایک حالت کا نام ہے اور رفع کے لیے ایک علامت ہوگی کہ جو اس رفع کے اوپر کیا کرے گی؟ دلالت کرے گی. وہی ضربان، اور یہ علامتیں جو ہیں وہ 2 قسم کی ہیں. ایک علامات و اصول ہے
اور ایک ہے علامات فروع ہے، کہ ایک اصلی علامات ہیں اور ایک فرعی علامات ہیں. ٹھیک ہے، واضح. علامات اصول ہمارے پاس 4 ہیں. ٹھیک ہے، کہ رفع کی علامت ضمہ ہوگی، فتح جو ہے وہ نصب کے لیے آئے گی، کسر کی جو جر کی علامت کیا ہو جائے گی؟ کسرہ ہو جائے گی. وحذف الحرکت للجزم، یہاں پہ کیا تعبیر کی؟ حذف الحرکت. حذف الحرکت کو سکون کہنا چاہیے. ٹھیک ہے، والسکون للجزم، اور سکون کسے ہوگی؟ جزم کے لیے ہوگی. سکون کسے کہتے ہیں؟ حرکت کو حذف کرنا. ٹھیک ہے. وقد مثلت کلہ، اور ان سب کی کیا مثالیں مصنف نے دی ہیں؟ حذف الحرکت میں فرق ہو جائے گا نا. سکون تو کہیں جو ساکن ہو، جس کی حرکت حذف نہ بھی کی گئی ہو. جزم میں حرکت حذف کی جاتی ہے. ہاں، جزم اور سکون میں کیا فرق ہے؟ ہم یہ سوال کریں گے. ہم کہیں گے جزم ایک حالت کا نام ہے اور سکون اسی جزم کی علامت ہوتی ہے. نہیں کہ سکون حالت کا نام، جزم علامت ہے. نہیں، یہاں پہ ایسے جزم جو ہے وہ اعراب کا نام دیا، سکون اس کی علامت قرار دی. نہیں قبلہ لم جازم ہے نا، سکون کی علامت جازم ہے. یعنی لم یضرب کیا ترکیب آپ کریں گے؟ کہ یضرب آپ کہیں گے فعل مجزوم و علامت جزم ہی حذف الحرکت کہیں گے، یا علامت جزم ہی السکون. ٹھیک ہے، تو ابن ہشام کیا کہہ رہے ہیں؟ حذف الحرکت کہہ رہے ہیں. نہیں، وہ لفظ کو حذف نہیں کرنا، حرکت کو حذف کرنا ہے. حذف حرکت وہی سکون ہی ہوتا ہے، ایک ہی بات ہے. سکون ہے، حذف الحرکت سکون ہی ہے. تو ان کی مراد یہاں پہ سکون ہے. ٹھیک ہے، سکون سے ہٹ کے کوئی اور چیز نہیں ہے. تو یہ کیا ہو جائیں گی؟ علامات ہو جائیں گی. یعنی اگر یہی پھر فرق ہم سے پوچھا بھی نصب اور فتح میں کیا فرق ہے؟ فتح آپ کہیں گے کہ نصب اعراب ہے، فتح جو ہے وہ علامت اعراب ہے. یہ آپ شارٹ کر دیں گے. کسرہ اور جر میں کیا فرق ہے قبلہ صاحب؟ کسرہ اور جر میں کہ جو جر ہے وہ اس کی علامت ہے اور کسرہ حالت ہے. الٹ کہتے ہیں. جر حالت ہے. آپ کہیں گے جر جو ہے وہ اعراب ہے، کسرہ کیا ہے؟ اس کی علامت ہے. تو جزم جو ہے وہ مبنی کے اوپر نہیں آتی. جزم مبنی کیا ہوتا ہے؟ مجزوم. مبنی للسکون کی کیا مثال ہے؟ بھول گئے ہیں؟ کم کی مثال ہے، من کی مثال ہے. یہ جو کم اور من ہے یہ مبنی علی الجزم ہے یا مبنی علی السکون ہے؟ مبنی علی السکون کہیں گے. مبنی علی الجزم کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کیونکہ جزم اعراب کی قسم ہے نا. تو یہ ہے ہی مبنی کے اوپر اعراب تھوڑی آئے گا. تو اب آپ کہیں گے بھی جزم اور سکون ایک ہی چیز ہے نا. جزم کیسے کہتے ہیں؟ حذف الحرکت کو کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں، جزم اعراب کا نام ہے اور اس اعراب کی علامت کبھی کیا ہوتی ہے؟ سکون ہوتی ہے. تو سکون کبھی اعراب کی علامت ہے اور یہی سکون کبھی مبنی کی علامت بھی ہوگی. ٹھیک ہے. فتح ایسی کہہ دیں، جو فتح ہے یہی فتح جو ہے وہ کبھی کیا علامت ہوگی؟ مبنی کی علامت ہوگی، مبنی علی الفتح جو کہتے ہیں. اور کبھی یہ فتح کے کس کی علامت ہو جائے گی؟ مورب کی علامت ہو جائے گی، اعراب کی علامت ہو جائے گی. کس میں؟ اچھا، علامہ کے چکر میں پڑے نہیں تھے؟ نہیں، علامت کس کو؟ فتح وغیرہ کو نہیں. پھر رفع کی علامت کیا ہوگی؟ ہے تو مورب ہی ہے رفع، اس کی علامت کیا ہوگی؟ ضمہ بیان نہیں کیا وہاں پہ. اچھا، بہرحال کچھ لوگوں نے یہ لکھا، ہاں وہ آ رہی ہے ساری. دیکھیں خلاصہ ہم یہ کرتے ہیں، خلاصہ یہ کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا یہ سمجھنا ہے، ٹھیک ہے، کچھ کتابوں میں نے پڑھا، وہ کہتے ہیں یہ فتح اور فتح میں کیا فرق ہے. ٹھیک ہے، کسرہ اور کسر میں کیا فرق ہے. یعنی وہ مبنی علی الفتح نہیں کہتے، مبنی علی الفتح کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جبکہ جو فتح ہے وہ منصوب میں کہتے ہیں. وعلامت و نصبی الفتح. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ فتح جو ہے وہ علامت اعراب واقع ہوتا ہے اور جو فتح ہے وہ مبنی اس کے اوپر کیا ہوتا ہے، اسی فتح کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ مبنی ہوتا ہے. یعنی فتح کو ہم کیا کہتے ہیں؟ علامت مبنی کہتے ہیں.
یعنی مبنی کی جو علامت ہے وہ فتح نہیں ہے، فتح ہے، جبکہ جو فتح ہے وہ کس کی علامت ہے؟ معرب کی علامت ہے۔ تو یہ فرق بھی کیا آپ کو ملے گا، اور آپ ترکیبوں میں اعراب القرآن وغیرہ میں کیا اس کو آپ نوٹ کریں گے کہ اس طرح کا بھی کیا فرق ان کے ہاں موجود ہے۔ اچھا، یہ کیا ہوگی؟ علامت اصلی ہوگی۔ دوسری علامت کیا ہے؟ علامت فرعی ہے۔ علامت فرعی کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ 7 اس کی قسمیں ہیں، 7 ابواب میں منحصر ہے۔ اب علامت فرعی بیان نہیں کی، علامت فرعی مختلف طرح کی ہو سکتی ہیں، حتیٰ کہ کبھی جو ہے وہ رفع کی علامت نصب بن جاتی ہے، نصب کہہ رہا ہوں، رفع کی علامت کیا ہے؟ فتح بن جاتی ہے، اور کبھی جر کی علامت کیا بن جاتی ہے؟ فتح بن جاتی ہے۔ یوں بھی حالات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ضروری نہیں ہے کہ فتح جو ہے وہ ہمیشہ نصب کی علامت ہو، جی جی ٹھیک ہے؟ فتح نصب کی علامت کب ہوتی ہے؟ کہ جب یہ علامت اصلی کے طور پہ ہو، لیکن جب یہ علامت فرعی کے طور پہ ہوگی تو پھر یہ فتح کیا ہے؟ ممکن ہے رفع کی علامت بن جائے، یہی فتح کس کی علامت بن جائے جی؟ جر کی کیا علامت بن جائے۔ 7 ابواب میں کیا ہے؟ علامات فروع آتی ہیں، 5 جو ہے وہ اسماء میں ہیں اور 2 قسمیں ہیں جی افعال میں ہیں، اور یہ سارے ابواب کیا بھی تفصیل سے وہ بیان کرنے لگے ہیں۔ تو سب سے پہلے وہ اسماء 6 کو کیا بیان کرتے ہیں؟ جو ابو ہو، اخو ہو، حموہا، ہنو، فو ہو، ذو مالن، یہ ہے۔ اس کی انشاءاللہ تفسیر ہم کل کریں گے، آج ہم خلاصے کے طور پہ یہ لے لیتے ہیں کہ یہاں پہ آپ دیکھیے گا کہ جو ابو ہوا ہے، ٹھیک ہے، مثلا رائی تو ابا ہو، مرر تو بے ابی ہے، اور جاءنی ابو ہو، ٹھیک ہے۔ ابو، ابا اور ابی یہ تبدیل ہوا نا، ابو، ابا اور ابی۔ اس کی جو حالت ہے وہ تینوں میں مختلف ہے۔ جا میں اگر ہم نے دیکھا تو یہ مرفوع ہے، لیکن وہاں پہ ہم علامت رفع کیا کہیں گے کہ علامت رفع اس کی اصلی نہیں ہے، علامت رفع فرعی ہے، اور علامت رفع فرعی کیا ہے؟ واو ہے۔ یہ جو واو ہے اس کو فرعی علامت کہتے ہیں، جبکہ اصلی علامت کیا؟ ضمہ ہے۔ اسی طریقے سے جو الف ہے رائی تو ابا میں، اس الف کو کیا کہتے ہیں؟ علامت کہتے ہیں، اور یہ علامت فرعی ہے۔ کس کی علامت فرعی ہے؟ نصب کی کیا علامت فرعی ہے۔ اور جو یا ہے، یا کس کی علامت فرعی ہے؟ جر کی کیا علامت جری ہے؟ علامت فرعی ہے، علامت جری کرو، علامت فرعی ہے۔ اعراب فرعی کہیں گے پھر، علامت فرعی ہے، علامت فرعی، اعراب فرعی نہیں کہیں گے، کیونکہ فرعی اور اصلی جو قسمیں ہیں وہ علامات کی ہیں، اعراب کی قسمیں نہیں ہیں۔ اعراب کی 2 قسمیں ہیں، یا ظاہری یا مقدر، ٹھیک ہے جی۔ اعراب کی 2 قسمیں ہیں، اعراب بالحرف اور اعراب بالحرکت۔ وہ حرکت والا ہو جائے گا، یہ حرف نہیں، وہ علامت اعراب کی ہو جائیں گے۔ یعنی یہ جو ابھی آغا صاحب کہہ رہے ہیں رضوان صاحب، یہ کچھ لوگ لکھتے ہیں اس طرح سے کہ یہ اس کا اعراب بالحروف ہے یا اعراب بالحرکت ہے۔ وہاں پہ دقیق تعبیر کیا ہوگی کہ علامت اعراب اس کا حرف ہے یا علامت اعراب اس کی حرکت ہے، یہ دقیق کیا جملہ ہو جائے گا، وگرنہ اعراب بالحروف اور اعراب بالحرکت نہیں ہوتا۔ اعراب ایک حالت کا نام ہے، ایک اثر کا نام ہے، اس کو آپ کیا کہتے ہیں کہ وہ اعراب ہوتی 4 ہیں بس، ٹھیک ہے، اس میں حروف کی اور ضمہ کسرہ کی کوئی بات ہی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔